अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। मैं हूं सैयद शबीर हुसैन शाह। नाजरीन, आज स्टूडियो में हमने मदऊ किया है राजा आफ्ताब सिद्दीक साहब, जो सदर सिविल सोसाइटी मुजफ्फराबाद फोरम है। इनसे गुफ्तगू करेंगे मुजफ्फराबाद के जो अमूमी मसाइल है, जो माशरती मसाइल है, इस हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा आफ्ताब सिद्दीक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप प्राइस कंट्रोल कमेटी का हिस्सा हैं। जब भी प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग होती है तो आप सिविल सोसाइटी की तरफ से वहाँ जाते हैं, तो आपके सामने ये सारी कीमतों का तयन किया जाता है। हम ये देख रहे हैं कि दूध की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, और उसके अलावा खुद साख्ता महंगाई हो रही है। तो मुझे बताएं, जिस वक्त कीमतों का तयन किया जा रहा होता है, तो क्या आप सिर्फ खामोश तमाशाई के किरदार अदा करते हैं या सिर्फ चाय पीने जाते हैं? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल वहाँ पे खामोशी से बैठ के खामोशी तमाशाई की जो सूरत हाल है उसका हम उस बना के रखें। हम अपना जो हमारा किरदार है हम भरपूर तरीके से उसको अदा करते हैं। जो मसाइल होते हैं, जो मामलात होते हैं, जो कीमतों की अगर उनकी तरफ से इजाफ़ा किया जा रहा हो या बग़ैर तहकीक के कोई चीज़ आगे लेके जा रहे हो, हम उसके ऊपर अपनी बिल्कुल आवाज़ बुलंद करते हैं। सोसाइटी की तरफ से हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि आपका जो तरीक़ाकार है गलत है, आप गलत अंदाज में कीमतों का जो उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन गलत है और आप इस तरीके से ना करें, बल्कि इन कीमतों को आप एक जो तरीक़ाकार होना चाहिए उस तरीक़ाकार के साथ इनमें इजाफा लेके आएँ। लेकिन हम ये देखते हैं कि कीमतें जो आप चाह रहे होते हैं वो तो कबूल नहीं की जाती, वो तो मंजूर नहीं की जाती, और कीमतें उनकी तरफ से ही हम अगर ये दूध वाले जो हमारे भाई हैं वो आते हैं तो वो कीमतों में इजाफा करवा के चले जाते हैं। और हालिया दिनों में हमने देखा है कि जब कीमतों के हवाले से कोई मसला दरपेश आए तो वो अदालत चले गए और वहाँ से उन्होंने स्टे ले लिया, और दूध की कीमतें 270 पे स्टक होके उन्होंने अब हमारे जो लोग हैं, तो क्या ये सारा मामला उसके अंदर बैठ के हल नहीं किया जा सकता था? अच्छा, बुनियादी तौर पे जो दूध की कीमतों का तयन है उसके अंदर जो किरदार अदा किया है, जिसको हम कह सकते हैं घिनौना किरदार अदा किया है, वो यहाँ की लाइफ स्टॉक का जो डिपार्टमेंट है उसने किया है। उसने बुनियादी तौर पे उसका जो मुलाजमीन है कुछ, उनकी शायद अपने डेयरी फार्म भी हैं, और उसके अलावा ये है कि वो शाम को मुख्तलिफ डेयरी फार्म्स के ऊपर उनके कुछ लोग काम भी करते हैं। और उन्होंने फिर लामाला जहाँ पे सेकंड टाइम वो जॉब कर रहे हैं एक किस्म की, तो वहाँ पे वो जो उनकी तरफ से जो मालकान की तरफ से उन्हें चीज़ दी जाती है, फिर उसी हिसाब से चलते हैं। तो उन्होंने ये किया है, खुद साख्ता किस्म का उन्होंने पूरा जो है एक डेयरी फार्म के ऊपर एनालाइज रिपोर्ट बनाई। उसने जो एनालाइज रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट के तहत वो पहले तो गए अपना डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जो कि चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी भी गो के उन्होंने कि ये जो चेयरमैन वाला जो ओहदा है ये उन्होंने वो एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनको डिप्यूट किया हुआ है उनके पास। ताहम ये उस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद नहीं थे, डीसी साहब मौजूद थे। उनके पास गए, डीसी ने ये किया कि उनकी जो डिमांड थी या जो रिपोर्ट आई उनके पास, तो उसके तहत उसने कुछ कीमतें बढ़ाई। पहले 220 रुपये था तो उसने 270 रुपये पे, चूँकि उस दौरान भी उसका अपना ये जो फ्यूल का बड़ा इशू बन गया था, 550 या 500 समथिंग के ऊपर डीजल चला गया था। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते उन्होंने जब ये कीमत बढ़ाई, तो फिर उसके कुछ दिनों बाद, 1 या 2 दिन बाद कीमतें रिड्यूस हो गई दोबारा से। तो मैं ख़ुद गया डीसी ऑफिस में, जाके ये मसला उनके सामने डिस्कस किया, कीमतें रिड्यूस हो गई हैं, लिहाजा अब आप इसकी कीमत दोबारा से दूध की कम करें। फिर मेरी और जो डीसी साहब की आपस में डिस्कशन हुई, उसके बाद उन्होंने इसका कीमत कम करके 250 रुपये के ऊपर ले आए। तो अब जब उन्होंने ये देखा, चूँकि वो पूरा एक माफिया है ये जो डेयरी फार्म वाले हैं, तो उन्होंने जब ये देखा कि उनका सिलसिला जो है वो यहाँ से उनको सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने वो जो जाली खुद साख्ता किस्म की जो सर्वे उन्होंने एक एनालिटिक रिपोर्ट बनाई हुई थी वो उठा के वो चले गए कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जब गए तो दूसरी तरफ से लामालूम उन्होंने जानबूझ के अमूर हवानात को उसके अंदर फ्रीक बनाया हुआ था, और डीसी को भी गो बनाया था, लेकिन अमूर हवानात को बना के उन्होंने वही रिपोर्ट दोबारा अमूर हवानात से भी ली, और डीसी की तरफ से जो तबसरा आया उसको उन्होंने गोल मोल करवा के तो अपनी मर्ज़ी का 270 का जो है वो रेट उसके ऊपर स्टे उन्होंने ले लिया। मुझे ये बताएं कि लाइफ स्टॉक का बेसिक बुनियादी काम तो ये नहीं है, तो क्या ये उसके डोमेन में आता है कि वो इनको रेट जारी करने के हवाले से इनको वो तमाम चीज़ें बना के वहाँ पे दे, और रेट दूध आम आदमी के आम सार्फ के हवाले से उसको उसकी पहुँच से दूर करने की कोशिश करे? तो क्या ये लाइफ स्टॉक का ये काम है, बनता है वैसे?
بنیادی طور پہ لائف اسٹاک کا کام یہ ہے ہی نہیں ابھی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ یہاں پہ چکن والوں نے ہڑتال کی کافی ٹائم چلی، اور پھر اس کے بعد چکن والوں نے بھی جا کے یہ جو ڈیری والے ان کی دیکھا دیکھی اسی ڈپارٹمنٹ کے پاس جا کے انہوں نے باقاعدہ ایک درخواست دی کہ ہماری جو چکن کی جو قیمتیں وہ بھی آپ طے کریں، تعین کریں، تاکہ انہوں نے اچھا پھر مڑ کے جو سیکٹری صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ کمیٹی بنائی، کمیٹی بنا کے، اور وہ سیکٹری صاحب نے اس جو اگر یہاں پہ 360 روپے قیمت پرائز کنٹرول جاری کر رہی تو اس نے 460 روپیہ وہاں پہ روزانہ جاری کر رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ کر رہا تھا، جبکہ یہ اس کا ڈومین آتا ہی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ بالکل پرائز کنٹرول کمیٹی کا ڈومین ہے۔ یہ جو 57-58 چیزیں ہیں ان کے اندر یہ چکن بھی شامل ہے، اور ان کی قیمتوں کا جو تعین ہے پرائز کنٹرول کمیٹی نے کرنا ہے۔ جو ڈیری فارم ہے ان کا کام ہے صرف ڈیری فارم کے لائف سٹاک ہے، ان کا کام ہے یہ کام جتنے بھی جانوریں بیمار ہوتے ہیں ان کی بیماریوں کا علاج کرنا، ان کی ویکسینیشن کرنا، ان کی جو افزائش نسل ہے اس کے حوالے سے کام کرنا۔ پھر اس کے علاوہ جو لوگ ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں یا یہ دیگر یہ چکن کی جو یہ پولٹری فارمنگ لوگوں نے جو پولٹری فارمنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو وہ مطلب ڈیری فارم یا جو پولٹری فارم ہے اس کو بنا کے دینا اور ان کی تربیت سازی، یہ ان کا کام ہے۔ ان کا کام کسی بھی چیز کی قیمت کا تعین قطعاً نہیں ہے۔ تو یہ اگر غیر قانونی اگر یہ کام کیے کر رہے ہیں تو کیا عدالت میں آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز جا سکتی ہے عدالت کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ان کے ڈومین میں نہیں آتا، تو لہٰذا ان کو آپ یہاں سے باہر کر کے اور یہ جو پرائز کنٹرول کمیٹی کے حوالے یہ سارا معاملہ کیا جائے تاکہ قیمتیں جو ایک مستحکم جو قیمت اس کی آ سکے مارکیٹ میں اور ایک عام صارف کو جس سے فائدہ ہو سکے؟ جی بالکل، بلکہ لاسٹ جو ہماری پرائز کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں میں نے ڈی سی صاحب بھی بیٹھے تھے، ان کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب آئے تھے لائف سٹاک کے، اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور آفیسر بھی تھے، ان کو بھی اور دیگر جتنے بھی ممبران تھے ان کے سامنے میں نے یہ ایشو بالکل ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب بھی آئے یہ ڈپارٹمنٹ بالکل غلط کر رہا ہے، ان کا ڈومین ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر تمام جو ممبران تھے انہوں نے ان کو بڑی سختی سے کہا کہ آپ دوبارہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے، یہ جو ڈومین آتا ہے قیمتوں کا تعین پرائز کنٹرول کا ہے۔ تو وہ ایکسکیوز کر کے جو ان کے تھے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب اٹھے، انہوں نے کہا واقعتاً مان کے بھی گئے تھے کہ ہمارا ڈومین نہیں ہے اور آئندہ ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تو وہاں پہ ہم نے انہیں بالکل کلیئر بتا دیا آئندہ اگر آپ نے ایسا کوئی کام کیا تو ہم آپ کو انشاءاللہ آپ سے کورٹ میں نپٹیں گے۔ اچھا، دارالحکومت میں 104 ریکنسٹرکشن کے منصوبہ جات تھے جس میں سلاٹر ہاؤس تھا، جس میں دیگر بھی بہت سارے ہماری سرکولر روڈ تھی اور سبزی منڈی بھی تھی۔ تو میں اس سے پہلے آپ کو یہ ایک بات بتاؤں تو عید سے 2 روز قبل مجھے ایک دوست کی کال آئی صبح 7 بجے قریب، اس نے کہا کہ میں موجود ہوں اس وقت سلاٹر ہاؤس میں مٹن مارکیٹ میں، تو یہاں پہ میں نے اس سے گوشت لیا تو اس کے اوپر مہر نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جی اس کے اوپر تو مہر ہی نہیں لگی۔ اس نے کہا جی کہ آپ لے جائیں گوشت، تو ابھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے آ کے تو وہ مہر لگا دیتے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا اس سے پہلے جانور کو چیک نہیں کیا جاتا؟ جانور کو اس کی صحت کے حوالے سے تمام چیزیں دیکھی جائیں، اس کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر اس کے اوپر مہر لگائے اور اس کے بعد اس کو ذبح کیا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے مہر لگا کے تو مارکیٹ میں بھیجا جائے۔ یہ اگر اور دوسرا مجھے بتائیں کہ سلاٹر ہاؤس اور سبزی منڈی کے حوالے سے ذرا بتائیے منصوبہ جات کہاں پہنچے ہیں؟ بنیادی طور پہ اسے سلاٹر ہاؤس سبزی منڈی کی جو بات ہے اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کا جو آپ نے بڑا اچھا ایک چیز یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کی، بنیادی طور پہ یہ جو ویٹنری ڈاکٹر ہوتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے، یہ پہلے جانور کو چیک کرتا ہے آیا جانور بیمار تو نہیں، اس کو کوئی ایسا مرض تو نہیں کہ اگر یا یہ بہت زیادہ بوڑھا تو نہیں کہ اس کو ذبح کر کے اس کو اگر سیل کیا جائے گا، اس کا گوشت جو آگے جا کے انسانوں کو جو کھائیں گے ان کے لیے مضر سے تو نہیں۔ ان چیزوں کو چیک کرنے کے بعد پھر اس کی موجودگی میں وہ پھر یہ دیکھتا ہے یہ ٹھیک طریقے سے ذبح ہوا یا نہیں ہوا، اس کے بعد وہ مور لگاتا ہے، مور لگانے کے بعد گوشت کے اوپر وہ پھر اس کے بعد اس کی تقسیم ہوتی ہے، باقی سلسلہ آتا ہے اور وہ آگے جو مارکیٹ تک آتا ہے۔ اگر آپ کو انہوں نے یہ بتایا تو اس کے اندر سراسر نائلی جو ہے وہ اس کی جو ویٹنری ڈاکٹر جس کی ذمہ داری لگی ہے اور میونسپل کارپوریشن کی ہے، کیونکہ میونسپل کارپوریشن کا کام ہے یہ وہ ویٹنری ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھتا ہے جو سارے پروسیس کو دیکھے۔ سلاٹر ہاؤس کی ذمہ داری بھی اگر وہ شہر سے باہر ہوتا تو لوکل گورنمنٹ کی ہوتی، شہر کے اندر جتنے بھی کوئی سلاٹر ہاؤس کام کر رہے ہوں گے ان کی ذمہ داری میونسپل کارپوریشن کے اوپر آتی ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا، اور اس کے علاوہ مٹن مارکیٹ ہے جو وہ بھی انہی کی اس میں آتی ہے، تو ڈومین میں بھی آتی ہے اور ان کے بالکل آفس کے ساتھ ہے، تو ان کو چاہیے وہاں پہ ریگولر وہ چیکنگ کریں اور چیکنگ کر کے اگر ایسا کوئی واقعہ اس کے اوپر وہ کنٹرول کریں۔ اور اگر یہ جو مور والا سلسلہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کتنے جانور ہیں جو پہاڑوں سے نیچے گر جاتے ہیں، پہاڑی ایریا ہے، حرام ہو جاتے ہیں، گاڑی کی ٹکر سے حرام ہو جاتے ہیں، اس کو خاموشی سے لے آئیں گے، لا کے تو مارکیٹ میں سیل کر دیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ حرام ہے حلال ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی مور نہیں ہے۔ اور پھر ڈاکٹر بھی اگر بعد میں جا کے مور لگائے گا اس کو کیسے پتہ چلے گا یہ جانور حلال ہے حرام ہے، کتا ہے، کھچر ہے، گھوڑا ہے، کیا چیز ہے؟ چمڑی اس کے اوپر ستر چکی ہوتی ہے، دم اس کی کٹی ہوتی ہے، گردن اس کے ساتھ ہوتی نہیں ہے، پیٹ اس کا کھلا ہوتا ہے، تو اس سے تو اس کو
بعض اوقات جو جانور ہے اس کی نوعیت کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب ہم آتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے سلاٹر ہاؤس اور سبزی کی طرف. سلاٹر ہاؤس جو کنیکٹ کر رہا ہے جو ابھی میں نے پہلے بات کی, اگر سلاٹر ہاؤس ہوگا تو یہ سارے پروسیس جو ہوں گے وہ یہ ہو سکیں گے. ہمیں حلال گوشت بھی کھانے کو ملے گا, صاف ستھرا افزان صحت کے مطابق ملے گا. اور ایک چیز اور میں ڈسکس کرتا چلوں کہ اسی چیز کو لے کے یہ جو 104 منصوبے اس میں یہ کوئی تقریباً 56 ملین کا یہ منصوبہ تھا, 56 ملین کا. تو اس کے اوپر میں نے باقاعدہ میں خود اپنے نام سے راجہ آفتاب صدیق بنام آزاد حکومت میں نے ریٹ کر رکھی ہے. امید اسی ریٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہاں پہ PC1 بن چکا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ جلد سلاٹر ہاؤس یہ بنائیں گے, اگر نہیں بنائیں گے تو ہم وزیر کورس ان سے بنوائیں گے, چونکہ پیسہ آپ کے پاس موجود ہے. سبزی منڈی کے اوپر آتے ہیں تیز بات کرتے ہوئے. سبزی منڈی باقاعدہ آپ کو پتہ ہے جو یہ لالا لطیف ہوٹل ایک ہے سائڈ پہ جاتے ہوئے ایبٹ آباد روڈ پہ, اس کی بیک سائڈ پہ باقاعدہ بنی ہوئی ہے. اب یہ نااہلی آتی ہے بلدیہ کی کہ وہ آج تک وہاں پہ لوگوں کو شیڈ نہیں دے سکی, وہاں پہ اس کی کنسٹرکشن نہیں کر سکی, حالانکہ پیسہ آپ کے پاس موجود ہے, جگہ آپ کے پاس موجود ہے, اس کے باوجود آپ وہاں پہ سبزی منڈی نہیں لے کے جا رہے. اس کا مطلب یہ جتنے بھی ان کے میونسپل کارپوریشن کے انسپیکٹران ہیں یا دیگر اسٹاف ہے, ان کے یہاں پہ جو منڈی ہے یا منڈی کے ساتھ جتنی بھی ریڑیاں ہیں یہ تھرڈ ان لوگوں کے اپنے ان کے ساتھ ان کا کمیشن لگا ہوا ہے, جس بنیاد کے اوپر اس منڈی کو شہر سے باہر نہیں نکال رہی. تو سول سوسائٹی اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ ہم نے بار بار اس کے اوپر آواز اٹھائی, کیونکہ سول سوسائٹی بنیادی طور پہ آواز اٹھا سکتی ہے یا کورٹ کی حد تک جا سکتی ہے. جیسے سلاٹر ہاؤس کے کھاتے میں ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ سبزی منڈی کا اگر نہیں کرتے انشاءاللہ ہم آگے ایک آدھ ماہ دیکھیں گے, کیونکہ ہم نے اپنی آواز اٹھائی ہوئی ہے. اب گورنمنٹ کی بھی تبدیلی کا مرحلہ آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ ہونے والا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نئی حکومت آئے, نئی حکومت کے ساتھ معاملات کو ہم ڈسکس کریں. اگر وہ بناتے تو ٹھیک, نہیں تو انشاءاللہ ہم کورٹ کے ذریعے اس کو ضرور بنوائیں گے. آپ کے پاس پیسہ موجود ہے, جگہ موجود ہے, اس کے باوجود اگر نہیں بن رہی ہے تو یہ حکومتی نااہلی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں اداروں کی نااہلی بھی ہے. اچھا, نیلم پارک کے حوالے سے مجھے ذرا بتائیں, آج آپ نے احتجاج بھی کیا, وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو لے کے گئے, تو اس احتجاج کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا آپ نے کسی نے آپ سے رابطہ کیا اس کے بعد؟ اچھا جی, 104 کنال 111 کنال جگہ جو مختص شدہ ہے نیلم پارک کے لیے, اور پورے شہر کا جو کچرا ہے, کچرا حالانکہ انہوں نے جا کے سامنے آباد پھینکنا ہے جو سٹی سے باہر ہے, وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ الوکیٹ کی ہوئی ہے جگہ, تو وہاں پہ ڈالنے کے بجائے پورے شہر کا کچرا پچھلے 10 بھی نہیں بلکہ 16-17 سال سے 18 سال سے نیلم پارک والی ایریا میں ڈال کے نہ صرف دریا کو بند کیا گیا بلکہ اس پورے علاقے میں شدید تھفن اور اس کے علاوہ مچھر اور مکھی اس کی پیدائش بھی, اور شہر کے اندر کچرے کی وجہ سے بڑے معاملات خراب ہیں. اور میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ جو شاپر اور پیمپرز ہوتے ہیں وہ جب زمین کے نیچے دبے جاتے ہیں تو میتھین گیس جس سے بنتی ہے, اور وہ ہماری آنتوں کے لیے, ہماری پھیپھڑوں کے لیے, اور وہ نقصان کینسر کا, جلد کی دیگر بیماریوں کے لیے بھی وہ ہو سکتی ہے. تو آپ جاری رکھیے. اچھا, فاطمہ جناح جو ویمن پارک ہے اس جگہ پہ اس کی مختص شدہ ہے, اس کا آپ نے دیکھا ہوگا بورڈ بھی ٹوٹ کے نیچے چار دیواری دی گئی ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب یہاں پہ ایک بتاؤ کوئی ایک سبزی منڈی کوئی شارٹ ٹائم کے لیے کوئی منڈی یا کوئی بازار تھا, شاید رمضان بازار تھا, تب یہاں عوام کی طرف سے احتجاج آیا تھا بھرپور کہ یہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے, چونکہ جس کام کے لیے یہ جگہ رکھی گئی تو یہاں پہ وہی چیز بننی چاہیے, اور میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام یہ سارا چیز ہے. انہوں نے اس وقت بھی کہا جی ہم اس کو فوری طور پہ تعمیر کر رہے ہیں, بلکہ کوئی کونسلر ہیں راشد اوان صاحب, راشد زرگر صاحب, انہوں نے کہا تھا میں پہلے سے بنا کے دیتا ہوں, آپ مجھے پرمیشن دیں. نہ تو یہ کسی کو کام کرنے دے رہے ہیں میونسپل کارپوریشن والے, اور نہ خود کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ انہی لوگ, میں نے پہلے بات کی, انہی لوگوں کے یہاں پہ وہاں آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے اپنا پمپس ہیں جو گاڑیاں واش کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ دیگر وہاں پہ سائڈ پہ خانہ بدوشوں کے خیمے لگے ہیں, فی خیمہ وہ 10,000 روپے پر منتھ ان خانہ بدوشوں سے لے رہے ہیں. جو وہ گاڑیاں دھونے والے ہیں 30,000 روپے وہ گاڑیاں دھونے والوں سے ان کے وہاں پہ جو ملازمین ہیں وہ لے رہے ہیں, وہ کہاں پہ اس کو کنسٹرکٹ دوبارہ ہونے دے رہے ہیں. یہ ساری نااہلی, ساری ذمہ داری جو پلانٹ لگا ہوا ہے ہم اس کے اوپر بھی میں آ رہا ہوں, یہ ساری نااہلی ساری ذمہ داری میونسپل کارپوریشن کے اوپر آتی ہے. اچھا, جو پلانٹ لگا ہے اس کے اوپر, تب یہاں پہ ندیم احمد جنجوعہ صاحب DC تھے فرسٹ ٹائم جب آئے تھا نا, تو میرے ساتھ محمود بیگ صاحب اور کچھ اور وکلا تھے, ہم سارے کے, اور میں نے وہاں پہ جا کے خود کہا کہ یہ آپ کو یہاں پہ کسی صورت نہیں لگا سکتے, آبادی کے درمیان میں آپ کیسے یہ پلانٹ لگا سکتے ہیں, پوری فضا کو آپ آلودہ کر رہے. ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ جو مٹی اٹھتی ہے اپنا, یہ جو پیچھے آپ کو پتا کرش پلانٹ, اس کے اوپر ایک طرف سپریم کورٹ اس کے اوپر پابندی لگاتی ہے, اور آپ سینٹر میں شہر کی یہ لگا رہے. انہوں نے کہا تھا اس وقت یہ اپریل میں ختم ہوگا, اس کے بعد آج 8 اپریل گزر چکے ہیں, لیکن آج تک یہ ختم نہیں ہو سکا. اور یہ یہاں سے بھی کماتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ دوسری جگہ سے, ان کا بس ان اپنے بھتے اور منتھلی کو دیکھتے ہیں, ان کو عوام سے
کوئی وہ دلچسپی نہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کے پاس رکشہ جات آ گئے ہیں, آپ کے پاس اتنی زیادہ گاڑیاں آ گئی ہیں اور وہ ساری کی ساری گاڑیاں آپ کی مختلف جگہوں پہ کھڑی ہیں اور وہ ضائع ہو رہی ہیں, اور لیکن آپ کے پاس جو سالڈ ویسٹ جہاں پہ آپ کو وہ پلانٹ لگانا تھا وہ آپ نے پلانٹ لیا ہی نہیں, گاڑیاں آپ نے لے لی ہوئی ہیں. اب دارالحکومت مظفر آباد میں ان گاڑیوں کو کھڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے, تو بتائیں کہ اس حوالے سے کیا حکمت عملی سول سوسائٹی اپنا رہی ہے؟ سر خالی گاڑی نہیں لی گئی, رکشوں کی طرف دیکھیں, رکشے لیے گئے, رکشے وہ لیے گئے جن کے اندر وہ جو جیک سسٹم ہے وہ ہے ہی نہیں. یعنی کہ آپ کو ہر رکشے کے اوپر 3 سے 4 لوگوں کی وہاں پہ ڈیوٹی لگانی پڑے گی, جس کو بھرے گی بھی اور اتارے گی بھی. بنیادی طور پہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ یہاں پہ بس کیش کرنے کا وہ سین چلا گیا نا, ایک نے کہا میں نے لگایا, دوسرے نے کہا میں نے لگایا, یہ بس اپنی نیک نامی کے لیے. بنیادی طور پہ اس کے اوپر باقاعدہ اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہوئی, اس کی ایگزیکیوشن اور اس کے مطلب آگے کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر کوئی ورکنگ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے گورنمنٹ سے پیسے لینے ہیں, پیسے اس میں سے کمیشن کتنا کھانا ہے, باقی معاملات ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ پروجیکٹ بنایا جو کہ آنے والے ٹائم میں شہر کے لیے نہیں ایک مطلب کہ سہولت نہیں ہے بلکہ عذاب ہے. کیونکہ یہ آپ کو شاید یاد ہو, اس سے پہلے بھی میونسپل کارپوریشن کو زلزلے کے بعد یہاں پہ ہیوی جو گاڑیاں ہیں وہ ملی تھی. آج وہ گاڑیاں کہاں ہیں؟ ایک بہت بڑا پلانٹ ملا تھا جرمنی کی طرف سے جو گفٹ تھا, اس وقت اس کی قیمت کروڑوں میں تھی, جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ اونے پونے انہوں نے کسی ایک ٹھیکیدار کو کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس کی بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے. وہ پلانٹ کہاں پر ہے آج تک وہ سامنے نہیں آ سکا. یہ ساری وہ چیزیں جو میونسپل کارپوریشن کے اندر بیٹھے ہوئے ایک مافیا نے صرف پیسے کھانے کے لیے سارا پروسیس کیا ہوا, ان کو جو یہ ریاستی دارالحکومت ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آفتاب صدیق آنے والے ٹائم میں یہ ختم ہو جائے گا یہ پروجیکٹ, بالکل اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ کی جو سوسائٹی ہے, جو سول سوسائٹی ہے, یہ چہرہ ہے ہمارا, تو مجھے بتائیں کہ اس حوالے سے آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ ساری چیزیں, سارے مسائل تو ہمیں نظر آ رہے ہیں. آپ ظاہر ہے وزرائے اعظم سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہی ہے, اس کے علاوہ جو وزیر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے, میئر بلدیہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے, ڈی سیز کے ساتھ بھی آپ رابطے میں رہتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ اس حوالے سے کیا کریں گے کہ یہ جو اتنے گناہ مسائل کے میں گھرا ہوا ہے ہمارا دارالحکومت, اس کو کیسے مل کر ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ اچھا, یہ سیاست جو بنیادی طور پہ جو سول سوسائٹی کا کام ہے, یا تو ہم احتجاج کا, پہلی بات ہے ہم ان کو زبان سے بتا سکتے ہیں, دوسرا حل ہے احتجاج کر سکتے ہیں, یا پھر ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تینوں آپشن ہمارے پاس کھلے ہیں. اگر ہم ان کو ٹائم دیں گے, نئی حکومت اب آئے گی اسی وقت دیکھا جا سکتا ہے, جو ہی آئے گی ہم بالکل اس کو ٹائم دیں گے. اگر یہ سارے مسائل حل نہیں کرتے پہلے تو ہم زبان سے خط و کتابت کے ذریعے معاملات کو ہائی لائٹ کریں گے. نہیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ, اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے میڈیا بخوبی آگاہ ہے, یہ تحریکیں سٹارٹ بھی ہم ہی لوگ کرتے ہیں, اور ہم بالکل پہلے بھی روڈز پہ آتے رہے ہیں. ہم آٹے کے لیے بھی آئے, ہم بجلی کے بل کے لیے بھی ہم آئے, سول سوسائٹی آئی, ہم پانی کے معاملات کے اوپر, سیوریج کے مسائل کے اوپر, ہم دیگر منصوبہ جات کے اوپر ہم آئیں, تو ہم آگے بھی رکیں گے نہیں انشاءاللہ. ہم روڈ پہ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ کورٹ کے اندر بھی ہوں گے. اچھا فاطمہ, ذرا جو پارک ہے وہاں پہ جو ڈمپنگ سائٹ پہ آج آپ نے تالے لگائے دروازے کو, تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ تالے اب ٹوٹ چکے ہیں اور وہ دوبارہ گندگی وہاں پہ ڈالی جا رہی ہے, تو آپ اس پہ بھی دیکھ لیجیے گا. بہت بہت شکریہ راجہ آفتاب صدیق صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے راجہ آفتاب صدیق صاحب کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.